अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करते हुए आफियत के साथ अपना सिलसिला शुरू करते हैं दोबारा। हम अकायद में मुईनुल अकायद नामी किताब पढ़ रहे थे। बिल्कुल एक इब्तिदाई किताब है तलबा के लिए। पहला हिस्सा बहुत मुख्तसर उसूली तौर पर कुछ बुनियादी अकायद हमने उसमें पढ़े थे पिछले हफ्ते। आज हिस्सा दो में इंशाअल्लाह ताला देखते हैं। इसका मुकद्दमा मुकद्दमा किसी भी किताब का जो शुरू में आए, पहले आए, आगे होने वाला, मुकद्दम, मुकद्दमा भी कह सकते हैं, मकदमा, मुकद्दिमा, मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़, लेकिन मानी उससे मिलते जुलते ही रहते हैं। जो मुकद्दमा के यानी कि जो पहले प्रीएम्बल, प्रीफेस के तौर पर पेशे लफ्ज़, उसको हम कहते हैं फारसी में उर्दू की तरकीब इस्तेमाल करते हुए, यानी उर्दू की तरकीब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फारसी की ये तरकीब। तो मतलब ये कि किताब का मकसद, गर्ज़ व गायत वगैरह क्या है, उसको पेश करना के साथ कैसे लिखी गई है किताब में, क्या क्या ख्याल रखे गए हैं, क्या क्या तब्दीली लाई गई है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, ये सब ख्यालात, ये सब बातें उसके अंदर आ जाती हैं। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस इल्म के मज़ामीन को शुरू करने से पहले इसकी तारीफ, इल्म कलाम की तारीफ, मौजू और गरज वगैरह, यानी इब्तिदाई उमूर बतौर मुकदमा और तमहीद लिखे जाते हैं, ताकि उनसे वाकफियत के बाद तुमको तहसील फ़न में बसीरत और सहूलत हासिल हो। ये जो फ़न हम पढ़ रहे हैं, ये इल्म जो हम पढ़ रहे हैं, इल्म अकायद इसे आप कहिए, इल्म कलाम भी कहा जाता है, मुख्तलिफ उन्वानात है, इल्म तौहीद कह लीजिए। तारीफ, इल्म अकायद वो इल्म है जिसमें अकायद अहल सुन्नत वल जमात के मुताबिक खालिक की ज़ात और सिफात और कायनात आलम के मबदा व माआद से बहस की जाती है। मबदा शुरू करना, यानी कायनात कहाँ से शुरू हुई, उसकी बिगनिंग, और माआद उसकी एंडिंग, इस सब की तफसीलात अकायद में डिस्कस की जाती है। अकायद के बारे में ये जहन में रहे कि ये इस्लामी इस्तिलाह नहीं है, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई हो, लेकिन वो इस्लामी इस्तिलाहात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से आई हो, ये उनमें शामिल नहीं है, मुराद ये है। ये बाद में कॉइन की गई है, बाद में इसको वज़ा किया गया। और असल में उक़दा, अक़्द, इनके मायने होते हैं गांठ लगाना, गिरह बांधना, जोड़ लेना। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को भी अक़्द कहते हैं। निकाह के भी ताल्लुक को जब निकाह किया जाता है उसको अक़्द निकाह कहते हैं। तो गिरा में बांध लेना, जोड़ लेना, तो अकायद। इसकी जरूरत कैसे पेश आई उस पर हम आगे थोड़ा बात करेंगे। मौजू क्या है? इस इल्म का मौजू खालिक की ज़ात व सिफ़ात और कायनात हस्ती के मबदा व माद के मुताल्लिक़ अक़ीदा अहले सुन्ना वल जमाआ को समझना या जानना है। इसकी भी वजाहत करेंगे आगे आगे चल के इंशाअल्लाह ताला कि क्यों अहले सुन्नत वल जमाआ ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, खाली मुसलमान क्यों नहीं कहते, उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। गरज, इसकी गर्ज क्या है? गर्ज, इस इल्म के पढ़ने से ये फायदा और गर्ज है कि इंसान अपने मबदा व माद, यानी अपनी पैदाइश, अपने इंजाम को और अपने खालिक की ज़ात व सिफ़ात के मुतालिक अपने अकीदों को दुरुस्त रखने से सआदत दारैन हासिल कर ले। तस्मिया, नाम, चूंकि इस इल्म में अकायद व नज़रियात से नज़रियात बयान किए जाते हैं, इसलिए इसको इल्म अकायद कह दिया जाता है। और चूंकि इसमें तौहीद ज़ात व सिफ़ात इलाही से बहस की जाती है, इसलिए इसको इल्म तौहीद व सिफ़ात भी कहते हैं। क्योंकि इसमें मसला कलाम इलाही बहुत ही बड़ा इख्तिलाफी और मारिकतुल आला आरा मसला, इसलिए इसको इल्मुल कलाम भी कह देते हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ नाम हैं जो हस्ब मौका, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल होते हैं। उलूम दीनिया में इसका रुतबा क्या है? सबसे बड़ा इल्म यही है, क्योंकि जुमला उमूर दीनिया का दारो मदार, ये तमाम उमूर दीनिया का दारो मदार सेहत अकायद पर। अकीदा दुरुस्त होगा तो सारे अमाल दुरुस्त होंगे। अगरचे इंसान उम्र भर नेकियां ही करता रहे, मगर जब कभी अकीदे में कुछ नुकसान हो तो सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी। अगर अकीदा सही हो तो कम से कम अबदी अजाब से तो बच गया। कुरानी तालीम में भी ईमान और अकायद की फजीलत और अहमियत पर बकसरत इशारे और तसरीहात मौजूद हैं। और जहाँ आमाल सालिहा का जिक्र आया, वहाँ शुरू में ईमान को बिल इल्तिज़ाम लाया गया है, जिससे वाज़ेह तौर पर ईमान और हुस्न अकीदे की अहलियत साबित होती है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی ابتدائی تعلیم دی، قرآن کے اندر جو مکی قرآن ہے 13 سال، اس میں زیادہ گفتگو 3 بنیادی عقائد پر ہوتی رہی۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اور نمبر 3 معاد، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، مر جانا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا۔ تو قرآن کا مکی حصہ جتنا ہے اس میں یہ تینوں عقائد کہیں نہ کہیں ہر جگہ ملیں گے، اور بہت تفصیل سے بھی ملیں گے، بہت مختلف انداز سے، اچھوتے انداز سے، لوگوں کے سوالات اور اس کے جوابات کی شکل میں بھی، کہ کیا کیا اعتراضات کی، اس کے جوابات، اس لیے کہ بنیاد یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام نے جب آپ سے سیکھا دین، اور ان کے بعد تابعین کا بھی ابتدائی زمانہ، ان شروع کے 100 150 سالوں میں لوگوں کے لیے مسائل اتنے بڑے نہیں تھے، وہ بس بنیادی بات سمجھ لیتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، امر رو کما جا، بس گزر جاتے تھے، جیسے سمجھ لیا، ان کے لیے یہ سمجھ لینا کافی ہو جاتا تھا، وہ اس کی باریکیوں میں نہیں پڑتے تھے۔ جو جو اسلام پھیلا صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں، تو جب کافی اور بر اعظموں میں پھیل گیا، تو بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان نہ تھے، مسلمان ہوئے، ان کے پاس پہلے سے اپنے ہی ایک تہذیبی اور دینی، اپنے مذہبی بہت سے افکار اور عقائد تھے۔ اب وہ ان آئیڈیاز کے ساتھ، اب ان کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے، تو ذہن میں تو وہ باتیں تھیں، تو اس حوالے سے وہ بہت ساری چیزوں میں سوالات کیا کرتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں جو جو اختلافات آتے، اشکال آتے، پریشانیاں آتی، تو وہ اس کو کوشچن کرتے، سوال کرتے، پوچھتے، جاننا چاہتے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو چونکہ کمال درجے کی تفویض تھی، تفویض کا مطلب یہ کہ سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بس اعتماد کیا، بات سمجھ میں آگے، قبول کیا، آگے بڑھ گئے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2 جنریشن پہلے تک، پچھلی جنریشن تک بھی کم از کم، والد نے کچھ کہہ دیا، والدہ نے کچھ کہہ دیا، بچے نے مان لیا۔ اب بچے نہیں مانتے، اب سوال کرتے ہیں۔ تو یہی خیال وہاں بھی ہوا، جب نئے نئے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے سوالات کرنا شروع کیے، تو ان کے جوابات دینے کے لیے پھر آپ کو حدود متعین کرنی پڑی۔ حد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، تو تعریفیں بیان کرنی پڑی کہ کوئی چیز کیا ہے۔ جب وہ کہتے تھے کہ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک باڈی ہے، اس کے کچھ پارٹس نہیں ہے، 1 یونٹ ہے، یہ کیا مراد ہے؟ آپ اس سے، جب آپ کہتے ہیں اللہ کے ایٹریبیوٹس بھی اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو سننا اللہ کی الگ سے صفت ہے، تو یہ کیا اس کا پارٹ ہے یا اس کا پارٹ نہیں ہے؟ پارٹ ہے تو کیا ایک سے زیادہ نہیں ہو گئے؟ ایک آپ کی ذات اور ایک آپ کا یعنی ایسنس، اور ایک آپ کا حصہ یہ صفت والا، تو جتنی بھی صفات ہیں وہ سب الگ الگ حصے ہو گئے۔ تو اس طرح کچھ کنفیوز قسم کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے تھے، اور وہ سوال کرتے تھے، اور ان کا جوابات دینے کی پھر علماء کو ابتداً کوشش کرنی پڑی۔ تو انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ان کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ ابتدائی زمانے میں تو اس طرح کا کوئی سوال اگر کوئی کرتا، تو اس کو کہتے تھے کہ بھائی ان باریکیوں میں مت پڑھو، یہ متشابہات ہیں، اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کے تمہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اصل مقصود تھے کہ بنیاد تمہیں سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ ایک ہے، بس کافی ہے، اب تم عمل میں لگو۔ لیکن چونکہ ان کو اس سے تسلی نہیں ہوتی تھی، صحابہ کو تسلی ہو جاتی تھی، تابعین کو ہو جاتی تھی، لیکن ان کو نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو باہر سے آئے تھے دوسرے عقائد والے، وہ یونانی فلسفہ پڑھ کے آئے تھے، وہ لاطینی باتیں سن سنا کے آئے تھے، پچھلے عقائد مذاہب کے ان کے ذہن میں تھے، تو ان کے جوابات دینے کے لیے پھر اہل سنت والجماعہ کا ایک باقاعدہ ایک نظام تیار ہوا، بہت سب نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی ان باتوں کو سمجھانے بجھانے کی۔ تو جب یہ سوالات زیادہ ہونے لگے، تب علماء کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کو باقاعدہ گرہ بند کر دیا جائے، ان کی ڈیفینیشنز بنا دی جائیں، تاکہ ہر بات پورے اس کے ما لہو وما علیہ، یعنی اس کی پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ بھی لی جائے، سمجھی جائے، اور آگے سمجھائی بھی جائے، تاکہ عقیدہ درست ہو جائے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ پیدا ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس حوالے سے ایک واقعہ یہاں لکھا ہے کہ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں بڑے تابعین ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کے گھر یہ پرورش انہوں نے پائی، ان کی والدہ وہاں کچھ کام وام کرتی تھیں، یہ بھی ان کے گھر میں ہی پلے۔ ان کی مجلس میں ایک دفعہ واصل بن عطا، یہ ان کے ایک شاگردوں میں سے تھا، اس نے اس عقیدے کا اظہار کیا، اس نے ایک سوال کی، ایک بات اپنی طرف سے پیش کی کہ گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی، جب اس نے گناہ کبیرہ کر دیا جانتے بوجھتے، کہ اللہ کا حکم توڑ دیا، کوئی کبیرہ گناہ کر دیا، مثلا جھوٹ بولا یا زنا کیا یا
غیبت کی یا ایسا کوئی کام، تو اب وہ ایمان سے نکل گیا. اس نے کہا بھائی وہ تو ایمان سے نکل جائے گا، تو اب وہ نہ وہ مومن ہے اور کافر بھی نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے انکار نہیں کیا. تو نہ کافر ہے نہ مومن ہے، گویا منزلہ بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان اس کا حصہ ہو گیا، وہ درمیان میں لٹک گیا. یہ بات اس نے اپنے طور پر ایک کہی، جس پر شیخ نے فرمایا کہ نکل جاؤ، اعتزل عنا یا اعتزل عنا. وہ ان کو کہا کہ اس طرح کی باتیں مت کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کو بس انہی طرح کی باتوں میں، اس طرح کے سوالات میں زیادہ دلچسپی ہونے لگی، اور وہ یہی سب باتیں کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اعتزل عنا، یا وہ خود اٹھ کے چلا گیا ناراض ہو کر. تو آپ نے فرمایا کہ اعتزل عنا، کہ یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، کٹ گیا. یعنی ہم مسلمانوں کی جماعت سے کٹ کے علیحدہ اس نے اپنا ایک، پھر اس نے اپنا الگ جماعت بنائی. چنانچہ اس کے بعد اس نے اپنی جماعت بنائی. اسی کو معتزلہ، اسی لفظ سے اعتزال کرنے والا، الگ ہو جانے والا، معتزلہ کے نام سے مشہور ہوئی. آگے جا کر اس میں کئی اور شاخیں پیدا ہوئی. اس فرقے میں، اسی فرقے کے ایک اور شخص ابو علی جبائی، اور متاخرین میں قاضی عبد الجبار، مشہور ہستیاں گزری ہیں. ان کے مقابلے میں شیخ ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتوریدی نے عقائد صحیحہ کی تقریر و تحریر سے بڑی گراں قدر خدمات انجام دی، جس کی وجہ سے یہ دونوں حضرات عقائد اہل سنت والجماعت کے امام مانے جاتے ہیں، جن میں چند معمولی اختلافات کے سوا بقیہ عقائد پر دونوں کا اتفاق ہے. اختلافی مقامات میں ہم حنفی ایک طریقہ ہے ماتوریدی، اور بقیہ اشعری، ان کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں تھوڑی سی تاکہ کچھ واضح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ وہاں جب کوئی مسئلہ اور بات بتائی جاتی تو لوگوں کے لیے قبول کرنا بہت آسان تھا. اللہ احد بس ان کے لیے کافی تھا. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیفیں جھیل رہے ہیں، احد احد کہہ رہے ہیں. وہاں یاسر علیہ یاسر تکلیف جھیل رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ احد کہہ دینا کافی ہے، اس کے آگے ماننے پر تیار نہیں ہے. ایمان اتنا مضبوط ہوتا. چنانچہ ایک دفعہ کسی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال بھی کیا کہ یہ قرآن میں جو استوا آیا ہے، الرحمن، رحمان کے بارے میں جو ہے نا، کہ وہ عرش پر مستوی ہے. استوا علی العرش جو لفظ آیا ہے رحمان کے مستوی ہونے کا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا عرش اور اللہ اپنے عرش پر موجود ہے، تو کس حوالے سے، کیا مطلب ہے اس قرآنی آیت کا؟ اسی طرح کے اور سوالات ہوتے تھے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، جب بیعت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت رضوان، تو اب یہ سوال پیدا ہوا. یا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے تم یہ کشتی بناؤ اے نوح علیہ السلام. تو کیا اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں؟ دوسری طرف قرآن میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وہ کسی مخلوق سے مماثلت نہیں رکھتا، اللہ مخلوق سے بالکل مختلف ہے. ایک طرف یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، پھر اللہ کے اندر یہ صفات بھی ہیں کہ وہ سنتے اور دیکھتے ہیں. آنکھیں ادھر آ رہی ہیں، تو کیا اللہ کی آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ اگر آنکھیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق جیسا ہو گیا، مخلوق کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. ہاتھ، اللہ کا ہاتھ اگر ہے تو بندے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو اللہ اور بندے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہ وہ مماثلت نہیں رکھتا ہے، تو مماثلت ہو گئی. پھر یہ کہ اللہ کا کوئی جسم ہے، کہ اس کا اگر اللہ کا کوئی جسم ہے تو اللہ اس کائنات کے خالق کے کائنات، خود کائنات کے اندر آ گئے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے، اب خود ہی پیدا کیا اس کے اندر بیٹھ گئے. تو اس سے پہلے جب یہ نہیں تھا تو پھر کہاں تھے؟ تو یہ سوالات تو ظاہر بات ہے لاجیکلی بنتے ہیں نا ذہن میں. تو جب اس طرح کے سوالات کیے گئے تو اس پر امام مالک نے تو فوراً وہاں پر ایک سیدھا سیدھا جواب، جو کہ شروع سے چلا آ رہا تھا، وہی دیا، جو پرانے متقدمین کا طریقہ ہے، صحابہ کا اور تابعین کا، کہ الاستواء معلوم. انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں استوا کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ تو معلوم ہے کہ یہ ہے، یہ علم ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مستوی علی العرش ہے. والکیف مجہول، لیکن کیسے، یہ اللہ نے نہیں بتایا، یہ حدیث میں نہیں آیا، اس لیے اس بارے میں ہم نہیں پڑھیں گے. ہمیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اجازت بھی نہیں ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ والایمان بھی واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس پر سوالات کرنا، باتیں کھینچ کھینچ کے نکالنا، بالوں کی کھال اتارنا، یہ سب باریکی میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سب بدعت ہے. اس طرح کہہ کے اس زمانے میں بات سمجھا دی جاتی تھی تو لوگ قبول کر لیتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. لیکن جیسا عرض کیا کہ نئے نئے لوگ جب آنے لگے تو ان کو اس سے تسلی نہیں ہوتی تھی.
تو انہوں نے نئے نئے فرقے بنانا شروع کر دیے، جیسا کہ اعتزال کا فرقہ، جیسے میں نے بتایا کہ جب واصل بن عطا نے سوال کیا، اس طرح سے اور بھی کچھ سوالات ہوئے، اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی عقلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باقاعدہ تشبیہ بھی دینا شروع کر دی۔ بعض ان کے ایسے فرقے ہوئے کہ جن کو مشبہہ کہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور مجسمہ کہتے ہیں، تو اللہ کا ایک باقاعدہ جسم بنا دیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، اور پوری ایک جیسے کہ، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ پڑھیں گے، یعنی بائبل کا جو پرانا حصہ ہے، یعنی جس کو تورات یا یہود کی جو کتاب ہے، اہل یہود کی، اس کے حصے میں آپ کو ملے گا کہ وہ باقاعدہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس کو اینتھروپومورفزم کہتے ہیں، اینتھروپومورفزم، تو وہ اس میں یقین رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے باقاعدہ جسم تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ یعقوب علیہ السلام سے جب بات چیت ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو چیلنج کر دیا کشتی کا، اور ریسلنگ ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعقوب علیہ السلام نے پچھاڑ بھی دیا اس میں، تو یہ اب بھی موجود ہے ان کے اس طرح کی باتیں۔ تو وہ چیزیں ہمارے یہاں بھی جب سوالات آنے لگے تو ایسے فرقے بن گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جسم دے دیا، جو ظاہری بات ہے اہل سنہ والجماعہ کا بالکل اس پر اتفاق ہے، کیونکہ قرآن کی آیت اس پر نص قطعی کی طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق سے بالکل مختلف ہے۔ بہرحال اس طرح کے جب مسائل آنے لگے تو شروع میں تو وہ بڑے کہہ دیتے تھے کہ بھئی بھول جاؤ، اس پہ باتیں مت کرو، اچھی چیزیں نہیں، تو ادب سے لوگ سن بھی لیتے تھے، چلنے لگے۔ لیکن باہر والے جب آئے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان اور وہ عظمت دل میں نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی، انہوں نے نہیں مانا، اعتماد نہیں تھا اس طرح سے، تو نہیں مانا، آگے چلے، سوال کرتے چلے گئے، اور اپنے اپنے گروہ۔ تو اس سے بہت سارے جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ بھی کنفیوز ہونے لگے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، یہ تو بات کہہ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ وہ تو اب آ گیا دل میں ایک فتنہ اور مسئلہ، تو پھر اس کی وضاحت کرنی پڑی۔ تو اس کے لیے اہل سنہ والجماعہ نے باقاعدہ پھر اس پر یہ سلسلہ اور یہ کام شروع کیا۔ شیخ ابو الحسن الاشعری جو ہے، شیخ ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور ماتریدی، یہ ماترید یہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے وہاں پر، اور یہ جو ہے یہ ہمارے مصری اور اس علاقے کے بغداد اور مصر وغیرہ کے علاقے میں کہیں، بہرحال یعنی یہ مسلمانوں کی دنیا میں جو معروف دنیا تھی مڈل ایسٹ وغیرہ کی۔ ادھر ان کا سلسلہ یہ ہوا کہ انہوں نے، یہ خود معتزلی خاندان سے تھے، یعنی ان کے چچا ابو علی الجبائی غالباً ان کے چچا تھے، تو یہ سیکنڈ ان لائن تھے، یعنی نیکسٹ ان لائن تھے کہ اگلے امام ان کے بنیں گے، بہت اچھا انہوں نے اس میں مطالعہ وغیرہ کیا سب کچھ۔ تو لیکن 3 دن کے لیے پھر یہ غائب ہوئے، نظر نہیں آئے لوگوں کو، اور یہ اپنے گھر میں کئی قید ہو گئے، اور اس میں انہوں نے خوب مطالعہ کیا، اور اس دوران میں انہوں نے باقاعدہ جو غور خوض کیا، 3 دن کے بعد باہر آ کے ممبر پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی، اور اپنے کندھے سے وہ کرتا اتارا، وہ کوٹ جو اوپر پہنا جاتا ہے، گاؤن، بلکہ گاؤن اتارا، اور کہا کہ میں اپنے پچھلے تمام عقائد سے جو معتزلہ کے تھے ان سے اعلان برات کرتا ہوں، اور میں اب وہ جو ٹول استعمال کرتے ہیں لاجک کا، تو معتزلہ جو ہے وہ عموماً عقل پرست ہوتے ہیں اور لاجک کو لیتے ہیں ہر جگہ، تو اس کو استعمال کر کے میں اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان کو ڈیفینڈ کروں گا، اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ یہی کام ابو منصور ماتوریدی نے سینٹرل ایشیا میں کیا، اور اس طرح انہوں نے اہل سنت والجماعت کی تفصیلات پورے عقائد کی لکھ دی، جمع کر دی، سکھا دی، جس کو امت نے آہستہ آہستہ اڈاپٹ کیا، قبول کر لیا۔ تو اب یہ دونوں ایک جیسے ہیں، کافی سملیرٹیز ہیں، کچھ ہلکا ہلکا فرق بھی، وہ کبھی بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے عقائد کے اندر۔ سر دست تو اتنا جان لینا چاہیے کہ یہ کچھ معمولی سا ان کے درمیان فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اب 3 انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ ایک انڈرسٹینڈنگ تو مین ہے جو پرانے لوگوں کی ہے، جس کو ہم اثری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اثری، یہ ذہن میں رہیے کہ یہ اصلی عقیدہ، اوریجنل عقیدہ جو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس کو اثری کہتے ہیں۔ اثری، اثر کا مطلب حدیث کی بیس پر یا قرآنی آیت کی بیس پر کوئی اثر آ گیا، کوئی ہمارے پاس ایویڈنس ہے موجود، اس کا کوئی نہ کوئی پریویس نس موجود ہے، تو اثری وہ عقیدہ سمپل ہے۔ عقیدہ تحاویہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سب پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن جیسے بتایا کہ معاشرہ تبدیل ہوا، لوگوں میں نئے نئے خیالات ہوئے، اب لوگ عقل پرست ہونے لگے، تو ان کو لاجک کے ساتھ ہر بات سمجھانی پڑتی تھی، تو اس کے لیے پھر
شیخ ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور ماتوریدی نے پھر ایک وقت میں اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقوں میں ایک کام شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ نا اب ہم اس کی تعویل کریں گے، چونکہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہاتھ مثلا قرآن میں آیا ہے تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ تو نہیں ہو سکتا۔ ان کا دیکھو، جو پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب صفات کی بات ہوگی تو ہم اس پہ خاموش رہیں گے، کنسائن کریں گے، ریزائن کریں گے، کوئی سوال ہی نہیں کریں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مثلا ہاتھ کا مطلب ایک تو یہ ہاتھ ہے جو ہمارا ہاتھ ہے، ہینڈ، 5 انگلیوں والا، یعنی انگوٹھے اور 4 انگلیوں والا، اور ایک اس کا مطلب ہاتھ کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ طاقت، قوت۔ ایک اور مطلب کیا ہے؟ مدد۔ ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں ذرا ہاتھ دیجیے گا، گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں، ذرا ہاتھ دیجیے، گیو می ہینڈ انگریزی میں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اب 2 3 مطلب مثلا آ گئے۔ اہل سنہ والجماع میں جو ابتدائی زمانے کے لوگ تھے وہ کہتے کہ ہم ان میں سے کوئی لفظ متعین نہیں کرتے، نہ ہم اس بات معنی کرتے ہیں، نہ ہم تعطیل کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آیا اللہ کی شان کے مطابق ہے، کما یلیق بشأنہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا، ہم آگے بات نہیں کریں گے، خاموش، بس جتنا ہے۔ تو پرانے لوگوں کے لیے یہ آسان تھا، وہ اس طرح سے کرتے تھے، یہ اثری انڈرسٹینڈنگ تھی، کنسائن کرتے تھے، ریزائن کرتے تھے، بالکل اس کو آگے پیچھے بات نہیں کرتے تھے۔ کوئی پوچھے بھی تو کہتے تھے نہیں، اس پہ بات مت کرو، خاموشی سے گزر جاؤ۔ بعد میں پھر جب اس کی ضرورت پڑی تو معتزلہ وغیرہ کے خیالات جب آئے تو انہوں نے ہر چیز کو باقاعدہ، ان میں مجسمہ نے تو باقاعدہ تجسیم کی، جسم دیا، ہر چیز اپلائی کیا کہ جو جو آ گیا وہ ہے، جو نہیں آیا وہ نہیں ہے۔ مثلا پیٹ نہیں آیا تو پیٹ نہیں ہے اللہ کا، باقی نعوذ باللہ اللہ کا پورا جسم انہوں نے بنا دیا۔ تو یہ ظاہری بات انتہا تھی اور قرآن کی آیات کے بالکل خلاف تھی، اس لیے اس کو تو ریجیکٹ کرنا تھا۔ تیسری تعویل کی کیفیت پیدا ہوئی، یہ ان دونوں نے، امام اشعری اور ماتوریدی نے تعویل کی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ کسی صورت پہلا معنی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کی نص کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرا معنی ہو سکتا ہے، ہاتھ کا مطلب اللہ کی مدد، آنکھ کے سامنے بناؤ یہ کشتی، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں بناؤ، اللہ کے علم میں بناؤ، یا ہماری پروٹیکشن میں بناؤ، اور یہ سب معنی لغت میں موجود ہیں ان سب چیزوں کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ معنی جو کہ قرآن کی نصوص کے خلاف ہو اس کو نہیں لیں گے، سیکنڈ بیسٹ کو لے لیں گے، انٹرپریٹ کریں گے، تعویل کریں گے اس کی۔ تو ان کو مؤول کہتے ہیں، تعویل کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے تعویل کی اس طرح سے، اس میں عقلی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کی، اس میں جہاں جہاں لاجک کی اور منطق کی ضرورت تھی اس سب کو اچھی طرح لے کر چلے، تو اس سے وہ عقائد ذرا کورڈ ہو گئے۔ اور اہل سنہ والجماع کی پھر ڈیفینیشن کے ساتھ باقاعدہ تفصیل سے ہر ہر چیز کی وضاحت آ گئی کہ کیا کیا ہمارے عقائد ہیں اہل سنہ والجماع کے۔ اہل سنہ والجماع کا مطلب ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریق پر ہیں، بس وہ لائن۔ اس کی وضاحت جب ہونے لگی تو پھر جتنے بھی، چونکہ سینٹرل ایشیا میں امام ابو منصور ماتوریدی تھے، تو حنفی اکثر ماتوریدی ہوتے ہیں، اور شافعی اور مالکی وہ اشعری ہوتے ہیں۔ حنبلی حضرات جو ہیں ان میں سے اکثر یا جو ہے وہ ابھی تک اثری رہتے ہیں، اور کچھ ان میں سے تھرڈ ان میں سے اب بھی اشعری ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے لوگ تعویل نہیں کرتے، تعویل کو رد کرتے ہیں، بلکہ وہ حنبلی اس طور پر رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی اثری جو شروع کا طریقہ ہے ہمارے لیے وہی مناسب ہے، اور وہ ریزائن کر کے رہتے ہیں۔ اشعری اور ماتوریدی میں بھی ماتوریدی زیادہ ریزائن کر کے اور کنسائن کر کے چلتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ان کا طریقہ ہے۔ تو یہ ان کا خلاصہ، مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اس طور پر کہ ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑی، مسائل جب آنے لگے تو کس طرح ان کی تفصیلات بیان کرنا پڑی، اہل سنت والجماع کی ڈیفینیشن یہ سب کیوں آئی، اور اہل سنت والجماع ہم نے کیوں لیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ بتایا تھا کہ میری امت کے بھی جس طرح پچھلی امتوں کے، جیسے کہ یہود 71 فرقے بنے، اس نصارہ 72 فرقے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے سب یعنی جہنم میں جائیں گے، ایک ناجی ہوگا۔ جہنم میں اس طور پر کہ جہنم سے ہو کے پھر جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ایک سلسلہ ان کا تھا،
تو وہ یہاں سے لیا. پھر پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی. چونکہ آپ نے فرمایا میری امت، اس کا مطلب مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمانوں میں پھر ہمیں وہ ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی کہ مسلمانوں میں صحیح ٹریک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ لائن میں کون ہے. اس کی وضاحت یہ ہوئی کہ جو صحابہ کے طریقے پہ، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول کا طریقہ اہل سنہ ہو گیا، سنت والے، اور صحابہ کے طریقے ان کی جماعت کا. تو اس طرح سے یہ لائن مینٹین ہوئی اہل سنت والجماعت کی. ورنہ ظاہر بات ہے مسلمان کافر کے مقابلے میں مسلمان کافی ہے کہنا. تو جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی ہے. کبھی کبھی لوگ یہ سوال کرتے پھر ہم اپنے ابو خالی مسلمان کیوں نہ کیسے اختلاف پیدا ہوتا ہے. نہیں، مسئلہ یہ کہ آپ بات کہاں کر رہے ہیں. کراچی میں رہتے ہیں اگر آپ سارے لوگ، اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہاں رہتے ہیں، یا اس وقت سارے لوگ کے لیے برطانیہ میں، اور میں پوچھوں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، برطانیہ میں. برطانیہ میں تو رہتے ہیں. جب میں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے آپ سے سوال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ برطانیہ میں کہاں رہتا ہوں. یا آپ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ریڈ برج کی، اور میں وہاں بیٹھ کے پوچھوں کہ بھئی آپ کہاں رہتے ہیں، تو آپ کہیں جی میں دنیا میں رہتا ہوں. تو مجھے بھی معلوم ہے دنیا میں رہتا ہوں. پھر آپ کیا کہتے ہیں نہیں میں یورپ میں رہتا ہوں، پھر مجھے بھی معلوم ہے میں برطانیہ میں رہتا ہوں، مجھے یہ بھی انداز ہے. لندن میں رہتا ہوں، لندن میں بھی مجھے معلوم ہے. الفرٹ کے علاقے میں تو وہ بھی مجھے معلوم ہے. ریڈ برج تو آپ بیٹھے ہوئے. مطلب یہ کہ اس کانٹیکس میں بتاؤ کہ ریڈ برج کا جب میں سوال کر رہا ہوں تو آس پاس کس گلی میں کس روڈ پہ رہتے ہیں وہ تمہیں بتانا چاہیے. ہر چیز اس کے کانٹیکس میں ہوتی ہے. غیر مسلم سے بات ہوگی تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ مسلمان ہیں خالی. لیکن جب آپ کا تعلق کسی ایسے موضوع پر بات چیت ہو رہی ہوگی جہاں آپ کو بتانا ہوگا تو وہاں آپ کو ضرورت پڑے گی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی. اس میں کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس کی ضرورت ہے. بہرحال یہ خلاصہ بنیادی طور پر اس لیے کر دیا کہ اس سے کچھ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ سبق یا یہ اہم کیوں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں آگے کچھ پڑھتے ہیں. ایمان اور اسلام کے متعلق عقائد کا بیان. ایمان عربی لغت میں ایمان کے معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، یقین اور باور کرنا. مان لینا، تصدیق کرنا، دل قبول کر لے کسی چیز کو. شریعت کی اصطلاح میں اللہ اور رسول کے ان احکام پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں جو یقینی ذریعے سے ہم تک پہنچے. یقینی ذریعہ قطعیت کے ساتھ. اسی لیے بنیادی عقیدہ جو ایمان کا بنتا ہے یہ ایک حدیث پر نہیں بنتا، قیاس سے نہیں بنتا، ہمارے خیال ہے سے نہیں بنتا، بلکہ قطعی چیزوں سے بنتا ہے. یعنی قرآن ہو، حدیث متواترہ ہو، یا اجماع امت ہو. اسلام اس کے لغوی معنی ہے کسی حکم کے سامنے اپنے تسلیم و رضا، انقیاد یعنی مان لینا، خشوع اطاعت ظاہر کرنا، اپنی اطاعت ظاہر کرنا، یعنی جھک جانا، مان لینا، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا، قبول کر لینا، تسلیم کر لینا. شریعت کی اصطلاح میں اسلام کے معنی احکام الہی کے سامنے اپنی قلبی رضا و تسلیم اور زبانی اقرار اور عملی اطاعت ظاہر کرنا. تو عقیدہ گویا دماغ دل سے قبول کر لیا، اور اسلام جس کو ایمان وہ ہوا، اور اسلام کیا ہوا؟ اب عمل کر کے دکھانا، گویا ظاہر میں اعضاء سے جو کام کیا جا رہا ہو. نمبر 1، ایمان اور اسلام ذاتاً تو ایک ہی ہے. یعنی بات جب مانیں گے اسی کے مطابق عمل کریں گے، لیکن کبھی کبھی فرق بھی کرنا پڑتا ہے کہ دونوں کے ایگزیکٹ میننگ میں تھوڑا فرق جو ہے. تو تشریح کرتے ہیں کہ بظاہر ایمان اور اسلام میں یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری تسلیم اور اطاعت کو اسلام، اور قلبی تصدیق و اذعان یعنی مان لینے کو، قبول کرنے کو ایمان کہتے ہیں. مگر شریعت کی اصطلاح میں یہ دونوں ذاتاً ایک ہی شے ہیں. یعنی جس شخص کو شرعن مسلم کہہ سکتے ہیں اس کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو مومن نہیں کہہ سکتے اس کو مسلم بھی نہیں کہہ سکتے. بس جو شخص جملہ ضروریات دین کی صداقت کا یقین اور اقرار کرتا ہے. تو ضروریات دین کیا ہے؟ یہ اردو کا ضروریت نہیں ہے، ضرورت جو اردو میں بولتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. ضروریات دین کا مطلب ہے کہ دین کی وہ بنیادی باتیں جس کے بغیر وہ دین بنتا نہیں. یعنی اسلام کے وہ بنیادی عقائد اور وہ بنیادی فرائض جو ہر انسان جانتا ہے، بلکہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں، مسلمان تو جانتے ہی، اور جو جاننا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جب وہ مسلمان ہونا چاہے. ہر مسلمان کے لیے جو چیز لازم ہے اسلام کے بارے میں جاننا، وہ ضروریات دین کہلاتا ہے. معلوم من الدین بالضرورہ، یعنی لازمی طور پر essentially known by necessity. تو اس کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو مسلم بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ احکام شرعیہ کی عملی اطاعت بھی کرتا ہے تو اس کو مومن اور مسلم کامل کہیں گے، ورنہ مومن و مسلم عاصی گناہگار. یعنی یہ کبھی کبھی مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کبھی ان دونوں کے الگ معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. دونوں کی کہیں کہیں تفصیل پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. عقیدہ نمبر 2، بے علم عوام کا ایمان بھی ایمان کامل ہے.
کسی شخص کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کے مضمون یعنی توحید اور رسالت پر اپنا یقین اور اقرار کا اظہار کرے. اظہار کرنا ضروری ہے. جب آپ اس سے پوچھیں خواہ جملہ ضروریات دین سے پورے طور پر واقف نہ ہو، مگر اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ جب اس پر احکام شرعیہ یکی بعد دیگر تفصیل کے ساتھ پیش آتے جائیں تو ہر ایک کو برضا و خوشی قبول کرتا رہے، اس میں کسی حکم کے متعلق شک و تردد کا اظہار نہ کرے. یعنی پورے دین کو قبول کر چکا ہو، اب پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا. مسلمان ہوا تب کل، ابھی ہفتہ ہوا، مہینہ بھر بعد پتہ چلا کہ ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے لیے نکاح کرنا پڑتا ہے اور یہ طریقہ ہے. اچھا چلو پتہ چل گیا، میں نے مان لی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب نہیں پتہ تھا تو میں کچھ اور سمجھ رہا تھا، الگ بات. عقیدہ نمبر 3، نفس معرفت ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. یعنی یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہے لیکن مانتا نہیں ہے دل سے. محض اللہ اور رسول کو جاننے اور معرفت سے پہچان لینے سے، یعنی کوئی شخص کہے کہ میں جانتا ہوں کہ محمد نامی ایک شخص ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ان کی باتیں تھی، میں نے سب پڑھی ہوئی ہے، ساری ہسٹری میں بلکہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ میں ان کو نہیں اس طرح سے مانتا. تو جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی معرفت کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے. بلکہ ایمان شرعاً وہ معتبر ہے کہ اللہ اور رسول اور ضروریات دین کے متعلق یقین و اذعان کے ساتھ ایسا قلبی ربط و تسکین اور رضا و محبت پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ظاہراً و باطناً اپنے آپ کو اسلامی برادری کا ایک رکن اور اسی کو اپنی نجات و فلاح کا ذریعہ تصور کرنے لگے، اور احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کو بدترین جرم اور اس سے انکار کو موت سے بدتر تصور کرنے لگے. عقیدہ نمبر 4، نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی. ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے مکملات ایمان. یہ ایک فرق ہے. اہل سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں ان میں دو رائے ہیں. بعض کے نزدیک نفس یعنی ایمان خود جو ہے بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور بعض کے نزدیک بڑھتا گھٹتا نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ ایمان جتنی چیزوں پہ لانا ہے اتنی چیزوں میں تو اضافہ نہیں ہوگا نا، لیکن یہ ہوگا کہ ان میں خوبصورتی بڑھتی جائے گی، عمل بڑھتا جائے گا تو ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے مکملات میں اضافہ ہوگا، اس کی امبیلشمنٹس میں، اس کی بیوٹیفیکیشن میں اضافہ ہوگا. تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن فی نفسی ایمان جتنی چیزوں پہ لانا ہے وہ تو اتنے ہی رہیں گے. تو ایمان صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ضروریات دین پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار کا نام ہے. انسان کے اعمال کو نفس سے ایمان میں دخل نہیں ہے. ایمان جس چیز پر لانا ہے ان میں عمل داخل نہیں ہے، اس لیے کسی کے اعمال کی کمی بیشی سے نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، سینس آف ایمان کے اندر. اور اس لحاظ سے بے اعتبار نفس ایمان کے سب مسلمان برابر. البتہ کیفیت قوت و ضعف، کیفیت قوت و ضعف میں، طاقت میں اور کمزوری میں، یا مراتب اطمینان و کمال یا تفصیل و اجمال کے اعتبار سے، یعنی اس میں کتنا خوبصورتی ہے، کتنی تفصیلات ہیں، کتنا اس میں درجہ حاصل ہو گیا ہے، ایمان کتنا مضبوط، یہ الگ بات ہے. اس لحاظ سے فرق آئے گا. ورنہ فیکٹس کتنے ہیں ایمان کے، مثلا کہہ لیجئے کہ 2 درجن ہیں، تو 2 درجن باتوں کو جو مانے گا اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جس کا ایمان کمپلیٹ ہے اس کے پاس وہ 2 درجن باتوں کا علم ہے اور اس پہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، یقین کر لیا ہے، دل میں اس کے یکسوئی ہو چکی. تو ظاہری بات ہے اس میں کسی سے فرق تو پڑے گا نہیں. فرق تو وہی پڑے گا کہ جب یہ کہا جائے کہ ہاں اس میں خوبصورتی اور قوت کتنی ہے اعمال کے لحاظ سے. تو اب انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور عام مسلمانوں کے ایمان میں جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ قوت و ضعف یا مراتب کمال و اطمینان کا فرق ہے. یعنی اللہ ایک ہے، آپ بھی یہ کہیں گے اللہ ایک ہے، اور نبی بھی یہی کہے گا، سب یہی کہیں گے. لیکن فرق کس میں آئے گا؟ ان کا یقین بہت اونچے درجے کا ہوگا، آپ کا بالکل ہلکے درجے کا عام انسان کا جیسا ہوتا ہے. اگلا عقیدہ، ہم اللہ اور اس کے تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں. اس عالم ہستی میں صرف وہی ایک ذات الہی بندگی کے لائق ہے جس نے محض عدم سے سارا جہاں پیدا کیا. وہی سب کو رزق دیتا ہے، وہی سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے. وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ قدیم اور جملہ صفات کمالیہ کا جامع اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. اپنی ذات و صفات میں نہ کسی دوسرے سے مشابہ ہے، نہ کوئی دوسرا اس کے مشابہ ہے. دنیا کی ہر شے اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے. وہ اپنے بندوں کی اطاعت سے راضی اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے. وہ قیامت کے روز اپنے فرما بردار بندوں کو انعام و اکرام سے نوازے گا اور نافرمانوں کو عذاب و سزا دے گا. اگلا عقیدہ، مخلوق کے تفاوت حالات سے علم الہی میں تفاوت نہیں آتا، یعنی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
علم میں لوگوں کے اوپر نیچے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں، اللہ کا علم تو ہمیشہ سے ہے۔ انسان اور تمام مخلوق کو اپنی اپنی زندگیوں میں مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم و مشیت سے ہی ہوتا ہے۔ مگر ان حالات کے تغیر و تبدل یعنی بدل جانے سے اللہ کے علم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آج میں نے ایک اضافی کام کیا تو اللہ کو اب یہ پتہ چلا، جب وہ ہوا نہیں، وہ پہلے سے ان کو معلوم ہے، کیونکہ اس نے روز ازل سے ساری مخلوق کو ان کے جملہ حالات و تغیرات کے ساتھ جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس کوئی ٹائم باؤنڈنگ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ٹائم یہاں سے یہاں، وہ سب کچھ جانتے ہیں آخر تک ہونے والے ہر عمل کو۔ اس لیے مخلوق کے تغیر حال سے یعنی حال بدلنے سے علم الہی میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ ہم عہد میثاق پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہمارے اس وجود سے پہلے ایک خاص شکل میں موجود کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے ان کی اولاد کو ان کے سامنے بکھیر دیا، سوال کیا، اللہ نے اپنے سامنے عقل اور گویائی عطا کر کے اپنی معبودیت اور ربوبیت کا اقرار ہم سے لیا، الست بربکم۔ اس عہد و اقرار کو عہد میثاق یا اس وقت کو یوم میثاق کہتے ہیں، اور ہر انسان اس عہد و پیمان کی پابندی کا مکلف اور مسئول ہے۔ اگرچہ اس عہد و پیمان کو انسان کا بھول جانا کوئی عذر معقول نہیں ہے، یعنی ہم بھول گئے، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کو وہ عہد یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے اس عہد سے لا علمی کا عذر اب نہ دنیا میں قبول ہوگا نہ آخرت میں۔ یعنی ہمیں معلوم بتا دیا نا کہ ہے، ہم بھول گئے، ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن ہم سب سے یہ عہد لیا جا چکا ہے۔ اسی لیے مرنے کے فوراً بعد کسی کو یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ اصل کیا تھا، آؤٹ کم کیا ہوا، کون سا مذہب ٹھیک تھا، کیا طریقہ درست تھا، نہیں، وہ خود بخود وہاں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ مرتے ہی وہ سب پردے ہٹیں گے، اور وہ سب باتیں جو ہم بھول گئے یاد آ جائیں گی کہ اچھا ہم نے تو یہیں بیٹھ کے اللہ سے عہد کیا تھا اور ہم بھول گئے، کیا کر کے آ گئے۔ تو اس لیے آدمی اپنی انگلیاں چبائے گا، پچھتائے گا، پریشان ہوگا۔ شرعاً انسان کی دینی حالت کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ انسان دنیا میں قدم رکھتے ہی بلحاظ عہد میثاق دین فطرت یعنی اسلام کا تابع تصور کیا جاتا ہے۔ پیدائشی طور پر تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ پیدائش کے ابتدائی لمحے کے بعد بلوغ تک اگر عقل و تمیز سے وہ خود کسی دین کو اختیار نہ کرے تو بے اعتبار معاملات دنیاوی اور دین والدین کا تابع سمجھا جائے گا۔ دین والدین کا تابع تصور کیا جائے گا، مطلب یہ کہ وہ چھوٹا ابھی نابالغ ہے تو ابھی چھوٹی عمر میں جو اما ابا کا دین تھا وہی سمجھا جائے گا آٹومیٹکلی۔ عقل و بلوغ کے بعد وہ خود بذات احکام الہیہ کا مکلف اور مخاطب ہوگا، یعنی اس کے اوپر ڈائریکٹ احکامات آئیں گے جس کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں میں اس کی ذاتی کفر یا ایمان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب وہ خود فیصلہ کرے، اپنا عمل بتائے کیسے وہ ہے۔ عقیدہ نمبر 9، ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد مومن ہر وقت مومن رہتا ہے۔ ایمان نکل نہیں جاتا کسی کے اندر سے، گناہ کر لینے سے بھی نہیں نکل جاتا، اگرچہ گناہ کرنا نہیں چاہیے، ہاں کوئی ریجیکٹ کرے گا تو کرے گا۔ انسان جب ایک مرتبہ ایمان لاتا ہے تو پھر جب تک اس کے فعل یا عقیدے سے ایمان کے منافی کوئی امر ظاہر نہ ہو، اس وقت تک سوتے جاگتے غفلت ہوشیاری ہر حالت میں اس کے ساتھ وجود ایمان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک عقیدہ اور پڑھ لیتے ہیں آج۔ عقیدہ نمبر 10، دنیا میں ہر چیز اور ہر کام تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا ہونے تک ہر شے جن حالات و کیفیات سے گزرتی ہے اور پھر جن حالات و کیفیات سے فنا ہوتی ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور تقدیر کے مطابق وقوع میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جملہ اشیاء کو ان حالات و کیفیات کے ساتھ روز ازل ہی میں جان کر ان سب حالات و تغیرات کو لوح محفوظ میں لکھا ہے، جس کے ساتھ ان اشیاء کا وجود و بقا اور فنا عمل میں آتا رہتا ہے۔ اس ازلی تقریر و تعین کو پہلے سے اللہ نے جو متعین کر دیا ہے، پہلے سے اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ تقدیر کے بارے میں کچھ تفصیلات اور آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو یہیں سے دوبارہ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، کچھ بنیادوں کو سمجھنے، سیکھنے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔